ढलते सूरज की मध्यम किरणें दरो दीवार को अलविदाई बोसा देती रुखसत हो रही थी। आंगन के बीचों बीच खड़े मूलसरी के पेड़ पर बसेरा करने वाली चिड़ियों ने शोर मचा रखा था। पूरा आंगन इनकी चहचहाहट से गूंज रहा था। दीवार के साथ साथ बनी क्यारी में खिले फूलों की महक हवा के नरम झोंकों को मुअत्तर कर रही थी। बरामदे की दहलीज पर बैठी फारिया हाली हाली नजरों से चारों ओर तक रही थी। चिड़ियों की चहचहाहट और फूलों के दिल आवेज रंगों ने इसके दिल की बेरंगी और वीरानी में मजीद इजाफा कर दिया था। कल तक इसके दामन में खुशियां थी, दिल में उम्मीदें और आंखों में ख्वाब थे। आज इसका दामन आंसुओं से भीगा हुआ था। दिल नाउम्मीदी और मायूसी के गर्दाब में घिरा हुआ था और आंखें शिकस्ता ख्वाबों की किरचियों से जख्मी थी। कल तक वो हफीजा हाला की चहीती थी, इनकी होने वाली लाडली बहू, चीफ इंजीनियर अजफर अहमद के अकलौते बेटे जफर याब की बचपन की मंगेतर थी। इसके पैदा होते ही हाला ने इसे अपने अकलौते और चहीते बेटे जफर याब के लिए मांग लिया था और इसकी नन्ही सी उंगली में नाजुक सी तलाई अंगूठी पहनाकर इसे एक नए रिश्ते के बंधन में बांध दिया था। अंगूठी पर कंधा जफर याब का नाम इस बात का मद्दई था कि वो इसकी अमानत बना दी गई है। यह रिश्ता हफीजा हाला के लिए इस हवाले से भी बहुत मुबारक साबित हुआ कि इनके मियाँ अजफर अहमद को बरसों की बेरोजगारी के बाद अचानक सऊदी अरब के एक बड़े तामीराती अदारे में मुलाजमत मिल गई थी और वो बीवी और बेटे समेत दमाम रवाना हो गए थे। फिर वो पूरे 4 साल बाद वतन वापस लौटे थे। तब उन्होंने शहर के एक पोश इलाके में 1000 गज का प्लाट इस इरादे से खरीदा था कि इस पर फारिया हाउस तामीर करवाया जाएगा। महीना भर रहकर वो वापस लौट गए थे। कई बरस बाद जब हफीजा बेगम वतन वापस लौटी तो अब फारिया 8 बरस की हो चुकी थी। शऊर के दरीचे किसी कदर खुलने लगे थे। उम्र के इस मोड़ पर इसे पहली बार पता चला था कि बहुत प्यार करने वाली स्वीट सी हफीजा हाला के शरीर आंखों वाले नटखट और खुद सर से बेटे जफर याब से इसका हाला जात के अलावा एक और भी रिश्ता है और इस रिश्ते के अदराक ने इसके एहसास को सोच की एक नई नहज अता की थी, तहलील को एक अनजानी अनोखी उड़ान बख्शी थी। इस बार हफीजा हाला पूरे 3 माह ठहरी थी और उन्होंने अपने प्लाट पर एक शानदार कोठी तामीर करवाई थी। कोठी की पेशानी पर फारिया हाउस लिखा गया था। अपने नाम की तख्ती देखकर इसे यकीन हो चला था कि ये घर इसके लिए बनाया है और जल्द या देर इसे इस खूबसूरत और हवाब आसा घर में रहना है, हमेशा हमेशा के लिए जफर याब का बनकर। वक्त गुजरने के साथ साथ ये एहसास भी जड़ पकड़ता गया था कि बचपन की ये अधूरी बिखरी बिखरी सोचें जवानी की वादी में कदम रखने तक एक मुजस्सम पैकर बनकर इसके दिल के हर गोशे पर तसल्लत जमा चुकी थी। जफर याब अपनी बेनियाज और ला तल्लुक सी दिलकश शख्सियत समेत इसकी रूह में समा चुका था। इस बार हफीजा हाला वतन लौटी तो जफर याब इनके साथ नहीं था। वो मेडिकल की आला तालीम के लिए इंग्लैंड जा चुका था और इसी ठठरा देने वाले मुल्क में धुंध में लिपटी एक उदासी शाम में जफर याब की मुलाकात निरमा से हुई थी। निरमा की बड़ी बड़ी स्याह आंखों में अजीब सा जादू था और इसकी स्याह गनी दराज जुल्फों ने शाम की सुरमई रंगत को कुछ और गहरा कर दिया था। इसके तराशीदा लबों की दिलरुबा मुस्कुराहट ने माहौल की उदासी जज़ब कर ली थी और इसके सांवले सलूने चेहरे की कशिश ने जफर याब को अपनी तरफ मुतवज्जा कर लिया था। पार्क की लकड़ी की बेंच पर बाजार से बैठे जफर याब को सब कुछ यकदम अच्छा लगने लगा था। एक इसके आ जाने से बेजान सा माहौल अचानक जिंदा हो गया था। निरमा ने पार्क के वस्त में बनी मसनूई झील में तैरती अतालवी नस्ल की बतखों को देखा। फिर पूरे पार्क पर एक तायराना निगाह दौड़ाकर कोई शनासा चेहरा तलाश करने की कोशिश की। फिर इसकी नजरें बेंच पर तन्हा बैठे जफर याब पर आ ठहरी थी। वो अपनी सहाराना आंखों में दोस्ताना चमक और लबों पर अपनायत बड़ी मुस्कुराहट लिए जफर याब की तरफ बढ़ी। आर यू इंडियन? इसने करीब पहुंचकर नरम और शीरी लहजे में सवाल किया। इसकी मधुर आवाज का तरन्नुम फजा में जल तरंग बनकर खिल गया था। नो, आई एम पाकिस्तानी। जफर याब ने इसकी जादू भरी आंखों के शहर में गिरफ्तार होते हुए हवाब के से लहजे में जवाब दिया। लेकिन मैं हिंदुस्तानी हो। इसने मुसाफे के लिए हाथ बढ़ाया। निरमा मुखर्जी। मेरे पिताजी मुखर्जी मगरबी बंगाल में चाय के बागात के ठेकेदार हैं। मुझे जफर याब कहते हैं। जफर याब ने इसका गुजार नाजुक हाथ अपने मजबूत हाथ में थामते हुए नरम लहजे में कहा।
میں پاکستانی ہوں مگر میرے بچپن سے لے کر اب تک کا عرصہ دمام میں گزرا ہے۔ وہاں ایک تعمیراتی فرم میں میرے والد بحیثیت چیف انجینئر کام کرتے ہیں۔ سانولی سلونی سیاہ آنکھوں اور کالی زلفوں والی نازک اندام نرما مکھرجی سے ظفر یاب کی یہ پہلی ملاقات تھی۔ نرما آرٹ کی تعلیم حاصل کرنے کے لیے انگلینڈ آئی تھی۔ وہ خود بھی ایک آرٹسٹک سی لڑکی تھی، نرم گو اور نرم ہو سی۔ اسے دیکھ کر ہی ظفر یاب کو اوائل جاڑو کی نرم اور گلابی دھوپ کا خیال آتا تھا۔ اس کی سیاہ آنکھوں کے ہزار رنگ تھے، ہزار انداز تھے، ہر رنگ ہر انداز اسے اپنی جانب کھینچتا تھا۔ خود نرما بھی اپنے دل میں اس کے لیے نرم گوشہ رکھتی تھی۔ وہ دونوں ایک دوسرے سے مل کر خوشی اور تسکین محسوس کرتے تھے۔ ایک دوسرے کے لیے ان کے دلوں میں ایک غیر محسوس سی انجانی سی کشش اور پسندیدگی تھی۔ اس کے باوجود وہ بے حد محتاط تھے، کیونکہ لاکھ پسندیدگی اور ہم آہنگی کے باوجود ان کے درمیان موجود خلیج سے وہ دونوں بخوبی واقف تھے۔ نرما جانتی تھی ظفر یاب ایک سچا اور کھرا مسلمان ہے، جبکہ ظفر یاب اپنے پیروں میں پڑی ٹھیکرے کی ماں کی بیڑیوں سے بھی باخبر تھا۔ نرما اپنے دھرم سے ناتا نہیں توڑ سکتی تھی اور ظفر یاب بچپن کے اس رشتے سے منحرف ہونے کا خود میں حوصلہ نہیں پاتا تھا۔ اس لیے دونوں نے خود کو اس حد فاضل سے دور ہی رکھنے کی کوشش کی تھی جس کا نام محبت ہے، مگر وہ محبت ہی کیا جو اپنے لیے خود راستہ نہ بنا لے۔ سو غیر محسوس طور پر محبت نے ان دونوں کو اپنا اسیر بنانا شروع کر دیا اور نہ چاہتے ہوئے بھی ظفر یاب نرما کے سحر میں گرفتار ہوتا گیا اور نرما نے اسے اپنی فسوخیز آنکھوں کی راہ سے اپنے دل میں اتار لیا۔ ظفر یاب، میں تم سے شادی کرنا چاہتی ہوں، ایک شام اس نے نہایت سادگی اور پوری سچائی سے کہا۔ میں بھی، وہ بھی دل کی تمام تر گہرائیوں کے ساتھ سچے لہجے میں بولا، مگر تم جانتی ہو ایسا ہو نہیں سکتا۔ ظفر یاب کے لہجے کی مایوسی نے نرما کو حیران کر دیا۔ وہ بولی، مگر کیوں؟ کیونکہ ہم دونوں کے بیچ بہت سی باتیں الگ اور مختلف ہیں۔ مثلاً ظفر یاب کے سنجیدگی سے دیے گئے جواب پر اس نے حیرانگی سے پوچھا۔ مثلاً ظفر یاب نے اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے کہا، مذہب۔ وہ حیران ہوئی، شادی کا بھلا مذہب سے کیا لینا دینا؟ ہمارے مذہب کی روح سے شادی ایک مذہبی فریضہ ہے۔ ظفر یاب نے اسے معتبرانہ انداز میں سمجھاتے ہوئے کہا، اگر مذہب کو اٹھا کر الگ رکھ دیا جائے تو پھر یہ ناتا ایک گناہ آلود تعلق تو بن سکتا ہے، مگر شادی کا پاک اور پوتر رشتہ نہیں۔ نرما سوچ میں ڈوب گئی۔ وہ عشق کے اس مقام پر پہنچ چکی تھی کہ ظفر یاب کی خاطر کچھ بھی کر سکتی تھی۔ سو اس نے دین اسلام سے متعلق کتب کا مطالعہ شروع کر دیا اور جلد ہی اس کے دل نے اسلام کی سچائی کو تسلیم کر لیا۔ نرما اس کی خاطر اپنا وطن، اپنے ماں باپ اور اپنا دھرم چھوڑنے پر تیار تھی، تو ظفر یاب کا کم از کم اپنی منگیتر سے دستبردار ہونا تو بنتا تھا۔ ویسے بھی اسے فاریہ سے کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ اس نے آخری باری سے 12-13 برس کی عمر میں دیکھا تھا۔ کوئی جذباتی تعلق یا قلبی لگاؤ نہ ہونے کے باوجود وہ اس کا دل نہیں دکھانا چاہتا تھا۔ جانتا تھا مشرق کی لڑکیاں ایسے رشتوں کے لیے کس قدر حساس اور جذباتی ہوتی ہیں، مگر نرما کی جادو بری شخصیت کے سامنے وہ بے بس ہو گیا تھا اور اگلی ہی شام بہت خاموشی اور سادگی کے ساتھ قبول اسلام کے بعد نرما اس کے عقد میں آ گئی تھی۔ اپنا FRCS مکمل کر کے کل شام جب وہ پاکستان اپنے گھر فاریہ ہاؤس پہنچا تو اس کے ساتھ اس کی شریک حیات نرما بھی تھی اور نرما امید سے تھی۔ یہ خبر فاریہ پر بجلی بن کر گری تھی اور اس کے دل کے گلستان کو خاکستر کر گئی تھی۔ لمحہ بھر میں اس کا سب کچھ لٹ گیا تھا۔ ہوش سنبھالنے کے بعد سے اب تک وہ جسے اپنا سمجھتی رہی تھی وہ کسی اور کا ہو گیا تھا، اور وہ گھر جس کے ماتھے پر اس کے نام کی تہتی لگی تھی نرما کا ہو گیا تھا۔ وہ اس گھر میں بسنے کے خواب دیکھتی رہ گئی تھی، جبکہ نرما اس گھر میں آ بسی تھی۔ سب کچھ یوں آنن فانن ہوا تھا کہ اس کا دل یہ سب ماننے کو تیار نہیں تھا، مگر یہ شفاف حقیقت تھی کہ اس کا ظفر یاب اب اس کا نہیں رہا تھا۔ محض 2 دن میں دنیا کس قدر بدل گئی تھی۔ کل تک اس کے دامن میں خوشیاں تھی، دل میں امیدیں اور آنکھوں میں خواب تھے۔ آج اس کا دامن آنسوؤں سے بھیگا ہوا تھا، دل نا امیدی اور مایوسی کے گرداب میں گرا ہوا تھا اور آنکھیں شکستہ خوابوں کی کرچیوں سے زخمی تھی۔ حفیظہ خالہ کو بے حد ملال تھا، وہ بہن سے شرمندہ تھی، وہ فاریہ سے بھی نظر نہیں ملا پا رہی تھی۔ فاریہ کو انہوں نے ہمیشہ یہی احساس دلایا تھا کہ وہ ان کی ہونے والی بہو اور فاریہ ہاؤس کی مالکہ ہے، اور ان کے اس استحقاق برے رویے نے اس کے اندر ایک نہ ٹوٹنے والا یقین بھر دیا تھا۔
آج وہ یقین ٹوٹا تھا تو اس کا زندگی سے بھی یقین روٹھ گیا تھا۔ آج وہ یقین ٹوٹا تھا تو اس کا زندگی سے بھی یقین اٹھ گیا تھا۔ شام کے سرمئی سائے رات کی سیاہیوں میں گل گئے تھے۔ چہچہاتی گل مچاتی چڑیاں جانے کب سے اپنے آشیانوں کو لوٹ گئی تھی، اور ہوا میں تیرتی نوخیز پھولوں کی دل آویز خوشبو فضا میں تحلیل ہو گئی تھی۔ آنگن میں اب سناٹا تھا اور وہ اس کے مقدر کا اندھیرا، مگر وہ ہر چیز سے بے نیاز گم سم بنی برآمدے کی دہلیز پر بیٹھی اپنی بربادی پر بے آواز ماتم میں مصروف تھی۔ اندھیرے میں کیوں بیٹھی ہو؟ برآمدے کا بلب ہی جلا لیا ہوتا۔ کمرے سے اس کی والدہ عاتقہ بیگم باہر نکلی تو اسی تاریکی میں یوں گمسم سی بیٹھی دیکھ کر ان کے دل کو دھچکا سا لگا تھا۔ فاریہ کا دکھ ان کا بھی دکھ تھا، جانتی تھی زخم نیا ہے اور بھرپور ہے، بڑھتے بڑھتے وقت لگے گا۔ وہ آہستگی سے سوئچ بورڈ کی طرف بڑھ گئی۔ ان کے بٹن پر انگلی رکھتے ہی ماحول تیز روشنی میں نہا گیا، مگر فاریہ کے اندر پھیلا اندھیرا جوں کا توں برقرار رہا۔ حفیظہ خالہ نے ظفر یاب کے کیے گئے اس ظلم کا اس طرح کفارہ ادا کرنا چاہا کہ ہفتے بھر بعد ہی وہ فاریہ کے لیے ایک بہت اچھا رشتہ لے آئی تھی۔ طلحہ ایک ملٹی نیشنل کمپنی میں ایریا مینیجر کی پوسٹ پر فائز تھا۔ اچھا خاصا دولت مند گھرانہ تھا، دیکھنے میں بھی خوش شکل اور خوش اتوار نوجوان تھا، مگر خلاف توقع فاریہ نے یہ کہہ کر انکار کر دیا کہ وہ اتنی جلدی خود کو کسی نئے رشتے کے بندھن میں بندھنے کے لیے آمادہ نہیں کر سکتی۔ مگر 2 سال گزرنے کے باوجود اس کی نہ ہاں میں نہیں بدلی۔ اس کے سینے میں سلگتی آگ دن بہ دن بھڑکتی جا رہی تھی۔ اس کا دل چاہتا تھا وہ اس دوگلی اور دغا باز دنیا کو اس آگ میں جلا کر خاک کر دے۔ اس کے پیدا ہوتے ہی اس کی انگلی میں جو انگوٹھی پہنا کر اسے اپنی بہو بنانے کی دعوے دار حفیظہ خالہ اپنی نئی نویلی بہو نرما کے ساتھ کس قدر محبت اور سلوک سے رہ رہی تھی۔ نرما کے بیٹے صحاب کو ہر وقت اپنے کلیجے سے لگائے پھرتی تھی۔ اس گھر میں نرما کس استحقاق اور انبساط کے ساتھ رہ رہی تھی۔ وہ ایک بار پھر سے ماں بننے والی تھی۔ حفیظہ خالہ ہی نہیں، ظفر یاب بھی لمحہ لمحہ اس کی ناز برداریوں میں لگے رہتے تھے، اور فاریہ اپنے نیم تاریک کمرے میں بیٹھی وہاں کی پل پل کی خبروں کی کھوج میں لگی رہتی، گیلی لکڑی کی طرح سلگتی رہتی۔ اسے حفیظہ خالہ سے شکایت تھی نہ ظفر یاب سے۔ اسے اصل گلہ نرما سے تھا۔ اصل قاتل اور لوٹنے والی تو نرما ہی تھی، جس نے اس کی زندگی کی ہر خوشی بے موت مار دی تھی، اور اس کے جیون کا سب سے بڑا خواب، سب سے بڑا سرمایہ ظفر یاب کو چھین کر اسے تہی دماد کر دیا تھا۔ ظفر یاب کا بیٹا صحاب 2 سال کا ہو چکا تھا۔ نرما پھر سے امید سے ہو گئی۔ اس بار وہ دونوں بیٹی کے خواہش مند تھے، مگر بیٹی کے دنیا میں آنے سے پہلے بالکل اچانک نرما کی طبیعت خراب ہو گئی۔ اسے ہسپتال پہنچایا گیا، مگر ڈاکٹروں کی پوری کوشش کے باوجود نرما بچ سکی نہ اس کی نوزائیدہ بچی۔ یہ سب کچھ چشمے زدن میں ہو گیا تھا۔ صحاب ماں کے لیے تڑپ رہا تھا تو ظفر یاب چہیتی بیوی کے یوں اچانک جدا ہونے پر خود سے لا تعلق نیم پاگل سا ہو گیا تھا۔ ایسے میں فاریہ بھی اپنا سارا غم اور غصہ بھلا کر گھر والوں کے ساتھ فاریہ ہاؤس جا پہنچی تھی۔ حفیظہ خالہ اسے سینے سے لگا کر پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی۔ سامنے صحاب ماں کے لیے رو رہا تھا۔ فاریہ چند لمحوں تک اجنبی اور بے رحم نظروں سے اسے دیکھتی رہی، پھر اس نے آگے بڑھ کر صحاب کو اپنی ممتا بھری آغوش میں چھپا لیا، اور روتا بلکتا صحاب یوں اچانک پرسکون ہو گیا تھا جیسے اپنی ماں کی گود میں آ گیا ہو۔ نرما کی یوں اچانک موت ظفر یاب کے لیے کسی سانحے سے کم نہ تھی، مگر گزرتے وقت کا ہر لمحہ اس زخم کاری پر مرہم رکھتا جا رہا تھا۔ مہینے بھر میں وہ دوبارہ زندگی کی طرف لوٹ آیا، گویا کہ اس کی آنکھوں کی اداسی اور دل کی ویرانی بدستور برقرار تھی، مگر بظاہر اس نے خود کو پھر سے دنیا کے جمیلوں میں الجھا لیا تھا۔ صحاب اب تک فاریہ کے پاس ہی تھا۔ وہ کسی حقیقی ماں کی طرح دن رات اس کا خیال رکھ رہی تھی، گود میں کھلاتی تھی، باہوں میں سلاتی تھی۔ حفیظہ خالہ اس کے اس محبت بھرے رویے سے بے حد متاثر ہوئی تھی، اور انہوں نے نئے سرے سے اس خواب کو بننا شروع کر دیا تھا جو پہلے نرما کی وجہ سے تعبیر نہ ہو سکا تھا۔ ظفر یاب بھی صحاب سے فاریہ کی محبت دیکھ رہا تھا۔ وہ اس بات سے بھی واقف تھا کہ وہ اس سے بے پناہ محبت کرتی ہے، تب ہی برسوں بیتنے کے باوجود آج تک اس کے نام پر بیٹھی ہوئی تھی، اور اچھے سے اچھے رشتے کے لیے بھی راضی نہ ہوئی تھی۔ سو ماں کے پوچھنے پر اس نے سر جھکا کر شکستہ لہجے میں کہا تھا، اگر فاریہ کو کوئی اعتراض نہ ہو تو میری طرف سے بھی رضامندی ہے۔ فاریہ تو ہوش سنبھالنے کے بعد سے آج تک اس لمحے کا انتظار کر رہی تھی۔
पल पल दुआएं मांगती रहती थी और दुआएं बार याब ना होने पर कैसा कैसा तड़पती थी। आज वो मायूसी में गुम हो जाने वाली उम्मीद यकीन के कालम में डालकर सामने आई तो इसने आगे बढ़कर इन खुशियों का इस्तकबाल किया था और अपनी सौतन निरमा के बेटे सहाब के साथ अपने बचपन के महबूब जफर याब को भी गले लगा लिया था। फिजा हाला को डर था कि शादी के बाद कहीं फारिया का रवैया सहाब के साथ खराब ना हो जाए, मगर ऐसा नहीं हुआ। शादी के बाद वो सहाब को और ज्यादा चाहने लगी थी। वो उम्मीद से हुई तो फिजा हाला को ख्याल हुआ कि अपने बच्चे की पैदाइश के बाद शायद सहाब के लिए फारिया की मोहब्बत में कमी आ जाए, मगर इनका ये ख्याल भी हाम ही निकला। एक नहीं एक के बाद दिगरे दो बेटों की पैदाइश के बाद भी फारिया की मोहब्बत सहाब के लिए जूं की तूं थी, बल्कि वक्त गुजरने के साथ इस मोहब्बत में इजाफा होता जा रहा था। इसकी ममता भरी दीवानी मोहब्बत को लोग हैरत से देखा करते थे। इसे दुख देने वाली, इससे इसका सब कुछ छीन लेने वाली सोतन के बेटे से वो अपने बेटों से भी बढ़कर मोहब्बत करती थी। लोग इसके ज़रफ़ की तारीफ करते ना थकते थे। हफीज़ा बेगम सहाब की तरफ से बिल्कुल मुतमिन और बेफिक्र हो गई थी। इसकी सगी माँ होती तो शायद वो भी इसे इतनी मोहब्बत ना देती जो सौतेली माँ फारिया इसे दे रही थी। शायद ये इत्मीनान ही था जिसने उन्हें ये एहसास दिलाया था कि दुनिया में अब इनकी ज़रूरत नहीं रही। सो मियाँ के इंतकाल के 6 माह बाद वो भी मुल्क आदम को सुधार गई। इस दुख की घड़ी में फारिया ने नहायत एहलास से जफर याब का साथ दिया था। अपने आंचल से इसके आंसू पूंछे थे और अपनी वफाओं और मोहब्बतों के मरहम से इसके जख्मों को भरने की कोशिश की थी। फारिया ने पूरी तवज्जो और मोहब्बत से घर और बच्चों की तमाम तर जिम्मेदारियां अपने कंधों पर उठा ली थी। घर और बच्चों की तरफ से पूरी तरह मुतमईन और बेफिक्र होकर जफर याब ने अपने काम पर तवज्जो दी और सरकारी नौकरी छोड़कर अपना ज़ाती क्लिनिक खोल लिया था। कुछ ही अरसे में इसने एक पोश इलाके में बड़ा प्लाट लेके एक शानदार अस्पताल की तामीर शुरू करवा दी थी और देखते ही देखते इसका अस्पताल शहर के बेहतरीन और महंगे तरीन अस्पतालों में शुमार होने लगा था। सहाब अब 6 बरस का हो गया था। फारिया इसे अपने बेटों से कहीं बढ़कर चाहती थी। इसके मुंह से निकली हुई हर फरमाइश पूरी करती, इसकी हर जायज़ो नाजायज़ बात मानती। इसका इस कदर प्यार देखकर कभी कभी जफर याब कहता था, फारिया इस कदर लाड प्यार करोगी तो ये बिगड़ जाएगा। बच्चों को प्यार के साथ डांट और सख्ती की भी ज़रूरत होती है। फारिया सहाब को प्यार से लिपटाते हुए नाज से कहती, मेरा सहाब सिर्फ लाड प्यार के लिए दुनिया में आया है, डांट डपट और सख्ती के लिए दानियाल और आज़र है ना। यह हकीकत थी। वो अपने दोनों बेटों दानियाल और आज़र से नहायत सख्ती से पेश आती थी। हालांकि वो इन्हें भी खिलाती तो सोने का ही नवाला थी, मगर उन्हें देखती शेर की निगाह से थी। उनके स्कूल जाने पर सख्ती थी और होमवर्क मुकम्मल करने पर भी, मगर जहाँ तक सहाब का तलक था इसके लिए इसका पत्थर दिल मोम हो जाता था। वो कई दिन स्कूल न जाता तो वो जफर याब को ना बताती। वो होमवर्क करता ना ट्यूशन पढ़ता। वो प्यार से कहती जरूर, मगर अपने बच्चों की तरह इस पर सख्ती ना करती, जिसका नतीजा ये निकला कि वो पहली ही क्लास में वो फेल हो गया। जफर याब को शाक लगा था। इसने कहा था, इतना अच्छा स्कूल है, इतनी ज्यादा फीस दे रहे हैं, ट्विटर भी आता है, फिर सहाब कैसे फेल हो गया? बच्चा है, अभी इसकी उम्र ही क्या है? फारिया ने सहाब को अपनी ममता भरी आगोश में छुपाते हुए कहा, एक बार फेल हो गया तो क्या हुआ, आइंदा जरूर पास होगा। ट्विटर हटाकर अब मैं खुद इसे पढ़ाऊंगी, फिर मेरा चांद जरूर पास होगा, है ना चंदा? इसने सहाब के चेहरे को प्यार से हाथों में लेते हुए इससे तस्दीक चाही और इसने मैले अंदाज में नफी में सर हिला दिया। इससे पहले कि जफर याब इसकी इस हरकत पर खफा होता, वो बेसहाता खिलखिलाकर हंस पड़ी थी और मजबूरन जफर याब को डांटने का इरादा मुलतवी करके मुस्कुराना पड़ा था। वक्त गुजरने के साथ साथ इसके बेटों ने भी इस फर्क को महसूस कर लिया था। आप भाईजान को ज्यादा चाहती हैं, वो कभी कभी इससे शिकायत भी करने लगे थे, मगर वो ये कहकर हर बार टाल देती थी, बड़ा बेटा हर माँ को ज्यादा अजीज होता है। माँ की मोहब्बत की कश्ती में सवार सहाब अपनी ही मौजों में गुम रहता। कुछ फितरी तौर पर ही इसे पढ़ाई से रगबत ना थी, कुछ माँ की तरफ से डील ने इसे और ज्यादा पढ़ाई से दूर कर दिया था। आए दिन छुट्टियां करता, होमवर्क से इसकी जान जाती, ट्विटर की शक्ल देखकर रोना शुरू कर देता। अलबत्ता खेल कूद में इसका खूब दिल लगता था। फारिया इसे खेलते कूदते देखकर खुश होती तो इसका दिल और बड़ा हो जाता। वक्त गुजरता रहा, दानियाल और आज़र दिल लगाकर पढ़ते रहे और सहाब पढ़ाई से दिल चुराता रहा। फेल होता तो जफर याब डांटता तो फारिया ढाल बन के दरमियान में आ खड़ी होती।
ایک ایک کلاس میں کئی کئی سال رہنے کے بعد صاحب نے جب میٹرک پاس کیا تو اس وقت تک دانیال اور آذر میڈیکل کالج میں دوسرے سال کے اسٹوڈنٹ بن چکے تھے۔ اس کے پاس ہونے پر فاریہ بے حد خوش تھی۔ میں نہ کہتی تھی، وہ ظفر یاب سے مخاطب ہوئی، ایک دن دیکھیے گا میرا صاحب ضرور پاس ہوگا۔ فاریہ نے صاحب کی کامیابی پر زبردست جشن منایا تھا۔ دور قریب کے عزیز و اقارب کو دعوت دی تھی۔ خوب دھوم دھام سے یہ تقریب منائی گئی تھی۔ فاریہ مسرت سے کھلتا چہرہ لے کر سب سے مبارکباد وصول کرتی پھر رہی تھی۔ لوگ ستیلی ماں کی مثالی محبت پر عش عش کر رہے تھے۔ جشن کی کامیابی کے بعد فاریہ نے صاحب کا داخلہ شہر کے سب سے مہنگے پرائیویٹ کالج میں کروا دیا تھا۔ اس کالج میں شہر بھر کے رئیسوں کے بگڑے ہوئے لاڈلے بیٹے پڑھا کرتے تھے۔ حرام کی کمائی پر پلے ہوئے خود سر خود پسند اور عاقبت نااندیش لڑکے جو یہاں پڑھنے کی بجائے اپنی دولت کی نمائش کرنے اور محض کچھ وقت گزارنے کے لیے آتے تھے۔ اس ماحول میں آ کر صاحب کو ایک نیا راستہ ملا تھا۔ فاریہ اسے دل کھول کر جیب خرچ دیتی تھی، جسے وہ بڑی فراخ دلی اور لاپرواہی سے لوٹاتا۔ ان بگڑے ہوئے رئیس زادوں کی صحبت میں صاحب نے بھی نئی نئی باتیں سیکھ لی تھی۔ اب وہ سگریٹ پینے لگا تھا، کبھی دوستوں کے ساتھ اور کبھی بار میں بھی بیٹھ جاتا تھا۔ یہیں اسے لڑکیوں سے بھی دوستی کا تجربہ ہوا اور وہ جو اب تک ان باتوں سے بے خبر تھا، ان باتوں کا رسیہ ہوتا چلا گیا۔ اس کے خیالات پرآگندہ ہوتے جا رہے تھے اور سوچ ایک نئی اور انجانی راہ پر گامزن ہو گئی تھی۔ ظفر یاب کی صحت اب ٹھیک نہیں رہتی تھی، اس لیے اس کی خواہش تھی کہ اس کے تینوں بیٹے جلد از جلد اپنے پیروں پر کھڑے ہو جائیں۔ دانیال اور آذر کے لیے تو وہ اتنا فکر مند نہیں تھا، کیونکہ وہ دونوں 6 ماہ بعد اپنا ہاؤس جاب مکمل کر کے باپ کا شاندار ہسپتال جوائن کرنے والے تھے۔ ظفر یاب کو اصل فکر صاحب کی تھی۔ دانیال اور آذر سے کئی سال بڑا ہونے کے باوجود اس کے اندر ایک بچپنا اور لاپرواہی تھی۔ وہ آج بھی ماں کے سینے میں چہرہ چھپا کر دبک کر بیٹھنا پسند کرتا تھا۔ گو کہ کالج میں اسے 3 سال سے بھی اوپر ہو چکے تھے، مگر وہ اب تک فرسٹ ایئر میں ہی تھا۔ ظفر یاب اس کے فیل ہونے پر ہنگامہ کرتا تو فاریہ اسے پیار سے سمجھا اور منا لیتی۔ دیکھیے، جوان بیٹے پر اس طرح خفا ہونا مناسب نہیں ہے فاریہ، مگر میں سوچتا ہوں یہ لڑکا آخر کرے گا کیا؟ ظفر یاب زچ ہو کر کہتا، اسے کوئی کاروبار کروا دیجیے۔ فاریہ ممتا بھرے لہجے میں میاں سے فرمائش کرتی، مجھے بتاؤ آخر وہ کون سا کاروبار کر سکتا ہے؟ آخر ایک دن ظفر یاب نے زچ ہو کر پوچھا، میرا خیال ہے کہ وہ خرید و فروخت کا کاروبار اچھے طریقے سے کر سکتا ہے۔ فاریہ نے جلدی سے کہا، خرید و فروخت؟ ظفر یاب حیران ہوا۔ میرا مطلب ہے، فاریہ نے قدرے ہچکچاہٹ بھرے لہجے میں کہا، آپ نے جو سپر اسٹور خریدا ہے، صاحب اسے بہتر طور پر چلا سکتا ہے۔ صاحب سپر اسٹور چلا سکتا ہے؟ ظفر یاب کے لہجے میں حیرت سے زیادہ بے یقینی تھی۔ جی، فاریہ پر یقین انداز میں مسکرائی، لیکن ظفر یاب سے مسکرایا نہیں گیا۔ آپ وہ سپر اسٹور صاحب کے نام کر دیجیے، فاریہ نے تجویز پیش کی۔ اسٹور اس کے نام ہوگا تو زیادہ لگن اور خوشی سے کام سنبھالے گا۔ تمہاری بات مناسب اور قابل غور ہے۔ فاریہ کی تجویز پر چند لمحوں تک غور کرنے کے بعد ظفر یاب نے تحسین بھری نظروں سے فاریہ کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، یہ ہو سکتا ہے کہ سپر اسٹور انتظامی طور پر اس کے حوالے کر دیا جائے، لیکن اس کی بات کی چندہ ضرورت نہیں کہ وہ اسٹور اس کی ملکیت بھی دے دیا جائے۔ لیکن ظفر، فاریہ نے کچھ کہنا چاہا، ظفر یاب نے درمیان میں ہی اس کی بات کاٹ دی، تم جانتی ہو وہ اسٹور میں نے تمہارے نام سے خریدا ہے اور میری خواہش ہے کہ وہ تمہارے نام پر ہی رہے۔ ہاں، البتہ کاروبار کے لیے اسٹور صاحب کے حوالے کیا جا سکتا ہے۔ ظفر، فاریہ نے محبت بھرے لہجے میں کہا، وہ سپر اسٹور ہو یا اسپتال یا یہ خوبصورت بنگلہ کہ جس کی پیشانی پر یہ فاریہ ہاؤس تحریر ہے، یہ سب کچھ آخرکار ان بچوں کے لیے ہی ہے۔ ہمارا سب کچھ ہمارے بچوں کا ہی ہے۔ آپ نے بے شک وہ اسٹور میرے نام پر خریدا ہے، لیکن اگر وہ اسٹور صاحب کے نام پر ہوگا تو شاید وہ زیادہ خوشی، زیادہ اعتماد اور زیادہ اپنائیت کے ساتھ کام کو سر انجام دے سکے۔ فاریہ کے مشورے سے زیادہ اس کا جذبہ قابل تعریف تھا۔ اس کی وسیع القلبی اور وسعت نظری سے ظفر یاب بے حد متاثر ہوا تھا۔ اس وقت وہ اس کا ممنون بھی ہو رہا تھا۔ اسے پیار بھری اور تشکر بھری نظروں سے دیکھتے ہوئے وہ اس سے متفق ہو گیا تھا، اور اسی شام اس نے اپنے وکیل رحمان صاحب کو بلا کر اپنا سپر اسٹور صاحب کے نام منتقل کرنے کا فیصلہ صادر کر دیا۔ ظفر یاب صاحب، آپ کا یہ فیصلہ قابل تحسین ہے، بوڑھا وکیل دھیمے لہجے میں گویا ہوا، لیکن وکیل ہونے کے ناطے میرا فرض ہے کہ میں آپ کو آپ کے فیصلے کی تمام اونچ نیچ اور باریکیوں سے آگاہ کر دوں۔ میں سمجھا نہیں۔
ظفریاب نے حیران نظروں سے اپنے خاندانی وکیل کی طرف دیکھا۔ اول تو میرا خیال یہ ہے کہ صاحب میاں ابھی ذہنی طور پر اتنے پختہ کار نہیں ہیں۔ اتنی بڑی جائیداد نہ صرف ان کے حوالے بلکہ ان کے نام کر دی جائے، اور اگر آپ نے ایسا کوئی فیصلہ کر ہی لیا ہے تو پھر آپ کو اپنے دونوں چھوٹوں بیٹوں کے لیے بھی ایسا ہی کچھ کرنا ہوگا، ورنہ ان کے ذہنوں پر منفی اثر پڑ سکتا ہے۔ وکیل کی بات سن کر ظفریاب سوچ میں پڑ گیا۔ پہلے ہی اسے احساس تھا کہ دانیال اور آذر کو ماں سے اس بات کا شکوہ رہا ہے کہ ان دونوں کے مقابلے میں فاریہ نے ہمیشہ صحاب سے زیادہ محبت کی ہے۔ آپ کس سوچ میں پڑ گئے؟ فاریہ نے پوچھا۔ میں سوچ رہا ہوں، ظفریاب نے پرسوچ نظروں سے فاریہ کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، کہ دانیال اور آذر کو تم سے تو ہمیشہ یہ شکایت رہی ہے کہ تم صحاب کو ان دونوں سے زیادہ چاہتی ہو۔ لمحہ بھر کو تھم کر اس نے اپنی بات آگے بڑھائی۔ اب اگر میں نے یہ سپر اسٹور صحاب کے نام کر دیا تو انہیں مجھ سے بھی یہ شکوہ ہوگا کہ تمہاری طرح میں نے بھی ان کے ساتھ ناانصافی شروع کر دی ہے۔ ناانصافی کیسی؟ فاریہ جرحانہ لہجے میں بولی۔ صحاب ہمارا بیٹا ہے، دانیال اور آذر بھی ہمارے بیٹے ہیں۔ ظفریاب مسکرایا۔ تم شاید یہ بات بھول رہی ہو۔ نہیں ظفریاب، ایسا نہیں ہے، فاریہ نے وضاحت کرنی چاہی۔ دانیال اور آذر بھی ہمارے بیٹے ہیں اور ان دونوں سے بھی ہم محبت کرتے ہیں۔ ہاں، ظفریاب نے مضبوط لہجے میں کہا۔ اس لیے میں نے سوچا ہے کہ، اور لمحہ بھر میں اس نے اسپتال اپنے دونوں چھوٹے بیٹوں دانیال اور آذر کے نام لکھ دینے کا فیصلہ کر لیا تھا، اور یوں کچھ ہی عرصے میں جائیداد کی منتقلی کا عمل مکمل ہو گیا۔ صحاب بے حد خوش تھا، اگرچہ اسے زر زمین جائیداد سے ایسی کوئی خاص دلچسپی نہ تھی۔ اس سے پہننے کے لیے بیش قیمت کپڑے، کھانے کے لیے انواع و اقسام کے کھانے اور پاکٹ منی کے نام پر ایک حقیر رقم اس کی جیب کی زینت بن جاتی تھی۔ پھر بھلا اسے جائیداد کی کیا لگن ہوتی؟ اس کی سب سے بڑی دولت، سب سے قیمتی جائیداد اس کے چاہنے والی ماں تھی، جو اس کے منہ سے نکلنے سے پہلے اس کی فرمائش پوری کر دیا کرتی تھی۔ صحاب کا کالج چھوٹ گیا۔ اب وہ شہر کے ایک مشہور بازار میں واقع ایک اسٹور کا مالک اور منتظم تھا۔ اگرچہ اس کا کالج سے تعلق ختم ہو گیا تھا، لیکن کالج کے دوستوں سے رابطہ اب بھی برقرار تھا۔ ظفریاب برسوں سے دل کا مریض چلا آ رہا تھا۔ نرما کی موت کا صدمہ پہلے ہارٹ اٹیک کی صورت میں اس پر وارد ہوا تھا۔ فاریہ نے اس کی زندگی میں آ کر اس کی ہر پریشانی اپنے سر لے لی تھی، اسی لیے پھر کبھی دل کوئی سرکشی نہ دکھا سکا تھا۔ مگر صحاب کی تعلیم سے بے رغبتی اور مستقبل سے بے فکری دیکھ کر اکثر اسے اپنے دل پر بوجھ محسوس ہونے لگا تھا۔ مگر اب دانیال اور آذر کے اسپتال اور صحاب کے اسٹور سنبھال لینے کے بعد اس کے دل کا بوجھ قدرے کم ہو گیا تھا۔ تمام عمر شدید محنت کر کے اس نے جو کچھ بنا لیا تھا، اس ساری تگ و دود اور کامیابیوں کے پیچھے فاریہ کی محبت، توجہ اور حوصلہ افزائی کا عمل دخل تھا۔ اس نے اسے ہمیشہ گھر کی پریشانیوں اور بچوں کی الجھنوں سے دور رکھا تھا۔ اب وہ کبھی کبھی فاریہ کا ممنون اور مشکور ہوا کرتا تھا۔ تم سے رشتہ توڑ کر جب میں نے نرما کا ہاتھ تھاما تھا، ایک رات بالکل اچانک ظفریاب نے فاریہ کا ہاتھ پکڑتے ہوئے دھیمے لہجے میں کہا، اس وقت یہ بات میرے وہم و گمان میں بھی نہیں تھی کہ ایک وقت ایسا بھی آئے گا جب میں تمہارے بغیر زندہ رہنے کا تصور بھی نہ کر سکوں گا۔ بہت عرصے بعد اس کی زبان پر نرما کا نام آتے دیکھ کر فاریہ کی شفاف پیشانی پر بے نشان سی سلوٹیں پڑ گئی تھی۔ برسوں کی گرد سے زخموں پر کھرینڈ آ گیا تھا، مگر ابھی زخم پوری طرح بھرا نہیں تھا۔ نرما نے اس کے ساتھ جو زیادتی کی تھی، وہ اس زیادتی کو اب تک بھولی نہیں تھی۔ وہ تو اللہ کی طرف سے ایسا ہو گیا تھا، ورنہ شاید وہ آج تک تنہا و نامراد ظفریاب سے جدا ہونے کے زخم کو چاٹ رہی ہوتی۔ وقت گزرنے کے ساتھ ایک بار پھر ظفریاب کی دل کی تکلیف نے سر اٹھانا شروع کر دیا تھا۔ فاریہ نے اس پر اور زیادہ توجہ دینی شروع کر دی تھی اور زیادہ خیال رکھنا شروع کر دیا تھا۔ دانیال اور آذر ڈاکٹر تھے، وہ بھی باپ کے علاج معالجے پر پورا دھیان دیتے، مگر افاقہ ہونے کی بجائے مرض بڑھتا ہی رہا۔ بالآخر یہ تکلیف جان لیوا ثابت ہوئی۔ اس رات ظفریاب پر دل کا دوسرا دورہ پڑا تھا اور یہ دورہ آخری ثابت ہوا تھا۔ ظفریاب سے دائمی جدائی فاریہ کے لیے کسی سانحے سے کم نہ تھی۔ ایک بار پھر پہلے بھی وہ اس سے جدا ہونے کا صدمہ جھیل چکی تھی، مگر یہ سانحہ اس صدمے سے بالکل جدا تھا۔ اس بار وہ خود جیتے جی مر گئی تھی۔ اس بار ظفریاب موت کی آغوش میں جا سویا تھا۔ اس کے دل کی جو حالت تھی، مگر بظاہر اس نے ظفریاب کی اچانک موت کا صدمہ بڑے صبر اور ضبط سے برداشت کیا تھا اور بچوں کو بھی سنبھالے رکھا تھا۔ ظفریاب کے 40ویں کے بعد اس نے خاندانی وکیل کے علاوہ تمام خاندان کے بزرگوں کو بلا کر ان کے سامنے دولت اور جائیداد کی تقسیم کا مسئلہ رکھا۔
ظفر یاب اپنی زندگی میں ہی اسپتال دانیار اور آذر کے نام جبکہ سپر سٹور صاحب کے نام لکھ گیا تھا۔ اس کوٹھی کے علاوہ ایک اور کوٹھی تھی اور کچھ منقولہ اور غیر منقولہ جائیداد تھی۔ فاریہ نے تمام جائیداد بزرگوں اور وکیل کے سامنے دیانتداری کے ساتھ اپنے تینوں بیٹوں کے نام برابر حصوں میں تقسیم کرنے کا فیصلہ کیا۔ بیشتر جائیداد خود فاریہ کے نام تھی۔ اس نے اپنے لیے اس فاریہ ہاؤس کے علاوہ کچھ لینا گوارا نہ کیا۔ باقی سب کچھ نہایت دیانتداری اور انصاف کے ساتھ تینوں بیٹوں میں برابر سے تقسیم کر دیا تھا۔ خاندانی وکیل سمیت تمام لوگ فاریہ کی اس انصاف پسندی پر عش عش کر اٹھے تھے۔ وہ پہلے ہی فاریہ کے اپنے سوتیلے بیٹے صاحب سے بے حد و حساب محبت کے معترف تھے۔ اب وہ سب اس کے اور گرویدہ ہو گئے تھے۔ سپر سٹور تو پہلے ہی صاحب کے نام تھا، اب دوسری کوٹھی بھی صاحب کے نام ہو گئی تھی۔ فاریہ نے سب کے سامنے صاحب سے التجا کی کہ وہ اپنی نئی کوٹھی میں منتقل ہو جائے اور اپنی نئی زندگی کا آغاز کرے۔ آپ یہ کیا کہہ رہی ہیں امی جان؟ صاحب حیرت بھرے صدمے سے بولا۔ میں آپ کو چھوڑ کر کہیں اور کس طرح جا سکتا ہوں؟ اور اگر کہیں چلا بھی جاؤں تو آپ کے بغیر میں کس طرح جی سکتا ہوں؟ سوتیلے بیٹے کی سوتیلی ماں سے سچی محبت دے کر لوگ آبدیدہ ہو گئے تھے۔ صاحب بھی رو پڑا تھا۔ وہ کسی طرح بھی ماں کو چھوڑ کر جانے کے لیے آمادہ نہ تھا، مگر وکیل اور دیگر لوگوں کے سمجھانے پر وہ دوسری کوٹھی میں منتقل ہونے پر بس اتنا مشکل رضامند ہوا تھا۔ اب یہاں سے صاحب کی زندگی کا نیا دور شروع ہوا تھا۔ وہ شروع سے ہی فضول خرچ، غیر ذمہ دار، بے پرواہ اور عاقبت نا اندیش واقع ہوا تھا۔ اس کی تربیت بھی کچھ اس انداز سے ہوئی تھی کہ اس نے لٹانے کے علاوہ کچھ سیکھا ہی نہیں تھا، اور اب جب کہ سب کچھ اس کے ہاتھ میں تھا تو وہ پھر دونوں ہاتھوں سے کیوں نہ لٹاتا۔ اس کے ابن الوقت قسم کے دوست اس کے گرد جمع ہو گئے تھے اور خوب شان و اہتمام سے زندگی گزرنے لگی تھی۔ کاروبار تو کیا چلتا، دھیرے دھیرے بالکل ٹھپ ہو گیا۔ صاحب کے پاس تعلیم نہ تھی، نہ تجربہ، نہ ہی کاروبار کی سوجھ بوجھ تھی۔ یہی وجہ تھی کہ جلد ہی چلتا ہوا سپر سٹور بند ہو گیا تھا۔ ہاتھ تنگ ہونے لگا تو دھیرے دھیرے جائیداد کی فروخت کا سلسلہ شروع ہوا۔ صاحب کے حصے میں ظفر یاب کی آدھی جائیداد آئی تھی، دیگر آدھی جائیداد میں دانیال اور آذر کا حصہ تھا۔ اس حوالے سے ابھی اس کے پاس بہت کچھ تھا۔ بکتے بکتے بھی برسوں میں بکتا، دیکھتے ہی دیکھتے برسوں میں بنائی گئی جائیداد برابر ہو گئی، لاکھ کا گھر خاک ہو گیا تھا۔ صاحب سب کچھ لٹا کر تہی دست و تہی دامہ ہو گیا تھا، لیکن ابھی اس کے پاس ماں کی محبت کا یقین باقی تھا اور اس یقین نے اسے ابھی کنگال نہیں ہونے دیا تھا۔ سب کچھ لٹا کر وہ ایک بار پھر ماں کی ممتا بھری محبت سے دامن بھرنے فاریہ ہاؤس کی طرف چل دیا۔ نوکر نے فاریہ کو صاحب کی آمد کی اطلاع دی۔ فاریہ نے صاحب کو اندر بلانے کی بجائے خود ہی گیٹ پر آنا مناسب سمجھا۔ گیٹ پر پریشان حال صاحب کھڑا تھا۔ اس کے بال گرد آلود اور چہرے پر مزمل سی کیفیت چھائی ہوئی تھی۔ اس کی مالی حالت اس قدر خراب تھی کہ اس کے پاس اب کھانے کے لیے بھی پیسے نہ تھے۔ اس نے کل رات سے کچھ نہیں کھایا تھا۔ فاریہ نے اسے سرتاپا دیکھا۔ اس کے گرد آلود جوتے اس بات کے گماز تھے کہ وہ کافی دور سے پیدل چل کر آیا تھا۔ اس کا اترا ہوا چہرہ اور شکستہ سراپا اس کی خستہ حالی کا گواہ تھا۔ صاف ظاہر تھا کہ وہ اپنا سب کچھ لٹا کر اور گنوا کر بالکل تہی دست ہو گیا ہے۔ بڑی بڑی پرتعیش کاروں میں سفر کرنے والے صاحب کی جیب میں اس وقت بس کے کرائے کے پیسے بھی نہیں تھے۔ صاحب کا خیال تھا کہ اس کی یہ حالت دیکھ کر چاہنے والی ماں تڑپ اٹھے گی اور ہمیشہ کی طرح اسے سینے سے لگا کر اس کا ہر مسئلہ بیک جنبش حل کر دے گی، مگر اسے اس وقت حیرت ہوئی جب نوکر نے اس سے کہا تھا، آپ یہیں رکیے، میں بیگم صاحبہ کو اطلاع دیتا ہوں۔ یہاں کیوں؟ صاحب نے قدرے حیرانی اور کسی قدر غصے سے سوال کیا۔ یہ میرا گھر ہے، یہاں میرے بھائی اور ماں رہتی ہے، تم مجھے اس طرح دروازے پر کیسے روک سکتے ہو؟ جناب، ہمیں یہی حکم ہے، دربان نے خشک اور کھردرے لہجے میں جواب دیا، کہ آپ کی آمد کی بیگم صاحبہ کو خبر دیے بغیر گھر کے اندر داخل نہ ہونے دیا جائے۔ خدا جانے تم کیا کہہ رہے ہو، صاحب نے عاجز کن لہجے میں کہا۔ ٹھیک ہے، جاؤ اور انہیں بتا دو کہ ان کا لاڈلا بیٹا صاحب آیا ہے۔ صاحب کا خیال تھا کہ اس کا نام سنتے ہی فاریہ تڑپ اٹھے گی اور اسے گیٹ پر روک لینے پر دربان پر برہم ہوگی اور اسے ممتا بھرے احساس کے ساتھ سینے سے لگائے گی۔ فاریہ گیٹ پر آئی تو اس کا غیریت اور اجنبیت بھرا انداز دیکھ کر وہ حیرت زدہ رہ گیا۔ تم یہاں کس لیے آئے ہو؟ اس کے کلیجے کا انجانا پر صاحب کے دل میں نشتر کی طرح چبھ گیا۔ امی میں صاحب اس قدر اجنبیت اور غیریت سے اپنے سواگت کے بارے میں سوچ بھی نہ سکتا تھا۔ پھر تڑپتے لہجے میں اپنا حال بیان کرنے لگا۔ امی، سب کچھ ختم ہو گیا ہے، میں برباد ہو گیا ہوں، اب میرے پاس کچھ نہیں ہے۔
حتیٰ کہ کل رات سے میرے پاس کھانے کے لیے بھی کچھ نہیں ہے۔ جانتی ہوں، فاریہ نے سرد لہجے میں کہا، مجھے معلوم تھا کہ بہت جلد تم سب کچھ لٹا کر خالی ہاتھ ہو جاؤ گے۔ تم جیسے جاہل، بیوقوف اور عاقبت نااندیش شخص سے اور کیا توقع کی جا سکتی ہے؟ مگر امی، اب میری آنکھیں کھل گئی ہیں، صاحب نے التجا بھرے لہجے میں کہا۔ میں خود کو سنبھالنے کے لیے ایک اور موقع چاہتا ہوں۔ تمہیں اس دروازے سے جو کچھ ملنا تھا پورے انصاف کے ساتھ اور تمام عزیز و اقربا کی موجودگی میں مل چکا ہے، فاریہ نے بدستور سرد لہجے میں کہا۔ اب تم کیا توقع لے کر اس دروازے پر آئے ہو؟ صاحب فاریہ کے سرد اور کٹھور لہجے پر حیران تھا۔ اس نے تو فاریہ کے لہجے میں ہمیشہ محبت اور ممتا ہی دیکھی تھی۔ اس کی بڑی سے بڑی غلطی پر بھی اس کی پیشانی پر کبھی ہلکا سا بھی بل نہ آیا تھا۔ اس کے لہجے سے ہمیشہ شہد ہی ٹپکتا تھا۔ یہ کڑواہٹ اور تلخی اس نے پہلے کبھی محسوس نہیں کی تھی۔ امی، صاحب نے اپنی حیرانی و پریشانی جھٹک کر لرزتے لہجے میں ماں کو پکارا۔ میں بہت مشکل اور مصیبت میں ہوں، مجھ پر لاکھوں کا قرض ہے، قرض دار مجھے ڈھونڈتے پھر رہے ہیں اور مجھے جان سے مارنے کی دھمکیاں دے رہے ہیں۔ تیز تیز بولنے سے اس کا دم پھولنے لگا۔ وہ ایک دم خاموش ہو گیا۔ اس دوران فاریہ اسے سرد اور حقیر بھری نظروں سے تکتی رہی تھی۔ پھر کئی لمحوں تک گہرے گہرے سانس لے کر خود کو قدرے اعتدال پر لا کر اس نے دوبارہ بولنا شروع کیا۔ مجھے آپ کی محبت اور مدد کی ضرورت ہے۔ میں بہت اکیلا ہوں امی، میں آپ سے، اپنے بھائیوں سے۔ تم غلط دروازے پر آئے ہو، فاریہ نے تلخ اور اجنبی لہجے میں اس کی بات کاٹ کر کہا۔ اس گھر اور گھر کے مکینوں سے اب تمہارا کوئی تعلق اور کوئی رشتہ نہیں ہے۔ یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ صاحب کو جھٹکا لگا تھا۔ آپ میری ماں ہیں۔ ماں نہیں۔ فاریہ کے لبوں پر زہریلی مسکراہٹ بکھر گئی۔ سوتیلی ماں کہو۔ میں تمہاری سوتیلی ماں ہوں، ایسا نہ کہیے امی، صاحب نے بلکتے ہوئے ملتجی لہجے میں کہا۔ آپ میری ماں ہیں، مجھ سے بے حد و حساب محبت کرنے والی ماں۔ آپ کی ممتا بھری محبت ہی میری سب سے بڑی دولت ہے۔ مجھ سے میری یہ دولت نہ چھینیے، میں آپ کا بیٹا ہوں۔ نہیں فاریہ نے چٹانوں کے سے سخت لہجے میں جواب دیا۔ تم میرے نہیں ہو، بلکہ اس عورت کے بیٹے ہو جس نے مجھ سے میرا سب کچھ چھین کر مجھے جیتے جی مار دیا تھا، جس نے میری آنکھوں سے میرے خواب، میری دھڑکنوں سے میری امنگیں لوٹ لی تھی۔ تم اس نرما کے بیٹے ہو جس نے مجھ سے میرا منگیتر، میرا محبوب، میرا ظفر یاب ہتھیا لیا تھا۔ اپنی دنیا بساتے وقت اس بے رحم عورت نے ایک پل کے لیے میری برباد زندگی کے بارے میں نہیں سوچا تھا۔ جس گھر پر میرے نام کی تہتی لگی تھی، وہ کس استحقاق سے اس کی مالکن بن بیٹھی تھی۔ میں نے یہ سب کچھ دیکھا، برداشت کے سوا میرے پاس دوسرا رستہ نہ تھا۔ کتنے ہی برس میں تڑپتی رہی، پل پل جان سے گزری تھی، تب کہیں جا کر قدرت مجھ پر مہربان ہوئی تھی اور مجھے میرا حق مل گیا تھا۔ تمہاری اصل ماں، وہ غاصب عورت، مر چکی تھی، مگر اس کی نشانی تم موجود تھے۔ تمہیں دیکھ کر مجھے وہ ظالم عورت یاد آتی تھی۔ بیتے ہوئے وہ سلگتے بلگتے ماہوں سال یاد آتے تھے۔ میرا دل چاہتا تھا تمہارا گلا گھونٹ دوں، تمہارے ٹکڑے ٹکڑے کر دوں، تم سے سب کچھ چھین کر خالی ہاتھ، خالی دامن بھیک مانگنے کے لیے گھر سے باہر نکال دوں، مگر میں یہ سب کچھ نہیں کر سکتی تھی۔ ظفر یاب کو پانے کے لیے مجھے تم پر ممتا لٹانی تھی، بن ماں کے بچے کو ماں کی محبت دینی تھی، سو میں نے یہ سب کچھ کیا، مگر ایک لمحے کے لیے بھی میں نے تمہاری ماں کو معاف نہیں کیا۔ اس کا انتقام مجھے تم سے لینا تھا اور اس انتقام کے لیے میں نے بے حد صبر و تحمل کے ساتھ ایک لائحہ عمل تیار کیا تھا، اور اس پر عمل کر کے آج میں نے تمہیں اس حال پر پہنچا دیا ہے۔ نہ تعلیم، نہ کوئی ہنر، نہ گھر، نہ کاروبار، نہ پیسہ، نہ جائیداد، نہ کوئی اپنا، نہ پرایا، تم بالکل تنہا ہو، اور آج میں نے تمہیں اس حال کو پہنچا دیا جس حال کو کبھی تمہاری ماں نے مجھے پہنچایا تھا۔ آج میں خوش ہوں، بے حد خوش۔ اس ظالم عورت نے اپنا انتقام لے لیا اور مجھ پر کوئی الزام بھی نہیں ہے۔ لوگ آج بھی میری ممتا، میری محبت اور میرے انصاف کے گن گاتے ہیں۔ کوئی سوچ بھی نہیں سکتا کہ اپنے ستیلے بیٹے کو اپنے سگے بیٹوں سے زیادہ چاہنے والی ماں دراصل اس سے محبت نہیں، شدید نفرت کرتی تھی اور لمحہ لمحہ انتقام کی آگ میں سلگتی رہتی تھی، اور آج اسی آگ میں تم جل کر خاک ہو گئے ہو۔ اس پل اسے صحیح معنوں میں لٹ جانے کا احساس ہوا تھا۔ اس نے تو ہمیشہ اسے اپنی ماں سمجھا تھا، مگر آج اسے غیر بنتے دیکھ کر اسے اپنے دل کی رگیں ٹوٹتی محسوس ہو رہی تھی، جسم و جاں پر ایک لرزہ سا طاری تھا۔ امی، کہہ دیجئے یہ جھوٹ ہے، اس نے ہاتھ جوڑ کر التجا کی۔ اس سچائی کو میں سہ نہ سکوں گا، میں مر جاؤں گا امی، خبردار مجھے اب امی نہ کہنا، فاریہ نے غصے سے کہا۔ تم مرو یا جیو، مجھے کوئی سروکار نہیں، اس نے دربان کی طرف دیکھ کر کہا۔ گیٹ بند کر دو
اور خود فاتحانہ انداز میں مسکرا کر اندر چلی گئی۔ صحاب پر محبت، ممتا اور رشتے کا یہ جھوٹا دروازہ اب ہمیشہ کے لیے بند ہو چکا تھا اور وہ شکستہ قدموں سے واپسی کے لیے مڑ گیا۔